Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. खान बहराम खान के भतीजे के बारे में सब मालूमात हासिल कर ली गई है। आप बताएं आगे क्या हुक्म है। नज़ीर ने कहते शाहज़र की तरफ देखा। इसे हमारे खास मेहमान खाने का मेहमान बनाओ नज़ीर खान। मैं अब इसे रूबरू मिलना चाहता हूँ। शाहज़र ने उमर खान की तस्वीर को देखते कहा, खान हम बिल्कुल तैयार हैं, बस आपके इशारे की देर है। जब आप कहेंगे हम आपका मेहमान बना लाएंगे इसे। नज़ीर ने एहतराम से कहा। तो ठीक है नज़ीर, परसों तक हमारा मेहमान हमारे पास होना चाहिए और देखना है इसकी शान में किसी किस्म की कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। शाहज़र ने कहते इसकी तरफ देखा। जी हाँ, नज़ीर कहते बाहर की जानिब चल दिया। बस चाचू, कल का दिन परसों आपकी रूह को सुकून मिल जाएगा। मैं वादा करता हूँ आपके मुजरिमों को सज़ा दिलवा कर रहूँगा। अब हर किसी को इसके किए का हिसाब चुकाना होगा। शाहज़र ने पुरअज़्म लहजे में कहा। अब इसका ये अज़्म सच में किसी की रूह को सुकून पहुँचाने वाला था या मज़ीद तबाहियाँ लाने वाला था, ये तो परसों का सूरज बताने वाला था। ज़ीके इस अनजान शख्स की बताई हुई जगह पर आ गया था। ये वही जगह थी जहाँ 20 साल पहले कत्ल हुआ था। इसके पास ही एक पुरानी फैक्ट्री थी जो बंद थी। बज़ाहिर देखने में वहाँ कुछ भी खास नहीं था, मगर फिर भी ज़ीके को वो जगह बहुत पुरअसरार सी महसूस हो रही थी, जैसे ना जाने कितने राज खुद में छुपा रखे हों। वो चलता हुआ फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ सिवाय काट कबाड़ के और कुछ भी नहीं था। जगह जगह पर जंग आलूद मशीनें पड़ी हुई थीं। इन मशीनों को वहाँ से कहीं और नहीं ले जाया गया था, जैसे वो फैक्ट्री अचानक बंद हुई हो। बाहर की निस्बत फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। ज़ीके ने इर्द गिर्द देखने के लिए मोबाइल की टार्च जलाई। इस जगह इस वक्त सिर्फ जाले और गंदगी के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हर शय गर्द से अटी हुई थी। इसने एक बार फिर इस नंबर पर कॉल करनी चाहिए जिसने इसे वहाँ बुलाया था, मगर वहाँ सिग्नल्स ना होने के बराबर थे। बाहर तक सिग्नल्स आ रहे थे, मगर शायद फैक्ट्री के अंदर सिग्नल का इशू था। अभी वो इसी शशोपंज में था जब अचानक इसके सर पर ज़ोरदार हमला किया गया। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इसने मुड़कर हमलावर को देखना चाहा, मगर आंखों के सामने छाई धुंध ने इसे ऐसा न करने दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ ज़ीके? ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही थी। इसने दोबारा देखने की कोशिश की, मगर बेसुध। ओ, मुझे तो तुम्हें सच बताना था। अब तो तुम बेहोश होने लगे हो। चलो कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, हम आराम से बाद में बात करेंगे, ठीक है? सामने वाला ऐसे बात कर रहा था जैसे वो दोनों कितने ही पक्के दोस्त हों। इस आवाज़ के बाद इसका जहन मुकम्मल गनूदगी में जा चुका था। गहरा अंधेरा था जिसने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। वो होशो हवास से बेगाना होते ज़मीन पर गिर गया। ज़ेब, शाहज़ेब जो शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, आपकी आवाज़ पर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। बोलिंग स्वीट हार्ट, बहुत मोहब्बत से जवाब आया था, मगर अगर वो बेवकूफ़ लड़की इसकी मोहब्बत को समझती तो क्या ही बात थी। क्या आपका शहर जाना ज़रूरी है? आपने अजीब से लहजे में पूछा। जी बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली कबीले के लिए कुछ ज़रूरी काम करने हैं। क्यों, क्या हुआ? शाहज़ेब ने इसका उतरा हुआ चेहरा देखते पूछा। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ होने वाला हो। दिल भी घबरा रहा है। आपने कहते रोना शुरू कर दिया। आप क्या हो गया है यार, मैं पहली बार तो शहर नहीं जा रहा। डोंट वीप मेरी जान। शाहज़ेब ने इसे पिचकारते हुए आंसू साफ किए, मगर आप शायद हवासों में नहीं थी। नहीं, आप मत जाएं, कल चले जाइएगा प्लीज़ ज़ेब। आपने इसके दोनों हाथ थाम लिए। आप बस मेरी जान, क्या हो गया है? क्यों इस तरह रोकर मुझे डरा रही हैं? शाहज़ेब बेबस हो रहा था। अगर आज इसने ज़रूरी मीटिंग्स ना रखी होती तो कभी ना जाता। अच्छा चलें, आएँ, इधर बैठें। आप आंखें बंद करें करें, शाबाश। शाहज़ेब ने इसे बिस्तर पर लेटाते खुद इसके सर के पास बैठकर सर सहलाने लगा। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी। नींद तो वैसे भी इसे कभी भी आ जाती थी। आपके उठने तक आपका ज़ेब आपके पास वापस आ जाएगा। इसके सर पर बोसा देते वो उठकर बाहर निकल गया। शाहज़ेब लाउंज से गुजरते पलवशा बेगम ने इसे पुकारा। जी मोरे, वो अदब से कहते इसकी जानिब बढ़ा। जा रहे हो? अल्लाह की अमान। इनके पूछने पर इसने सर इस बात में हिलाया तो उन्होंने अपने हुबरू बेटे की भलाएँ ली। दिलकश बेटा, आराम से। दिलकश जो मुश्क को देखते चल रही थी इसके साथ लगी। सॉरी लाला, दिलकश ने मुस्कुराते हुए कहा। इट्स ओके मेरी गुड़िया। ओके मुश्क, मैं शहर जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़।
دل اپنا اور آپ کا خیال رکھنا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ ان دونوں سے کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ پلوشہ بیگم کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا بہت کچھ ہونے والا ہے۔ وہ پہلی بار شہر نہیں جا رہا تھا، مگر اس بار سب کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ شاہ زیب پشاور پہنچا تو 2-3 میٹنگز نپٹاتے نپٹاتے شام ہو گئی۔ واپس جانے کا ارادہ کرتے وہ گاڑی میں بیٹھا، مگر پھر آپ کے لیے کوئی گفٹ لینے کا سوچتے اس نے گاڑی مال کی طرف موڑ لی۔ پلوشہ بیگم آپ دلکش اور مشق کے لیے شاپنگ کے لیے نکلتے نکلتے اسے کافی وقت لگ گیا۔ وہ بھی پشاور کی حدود میں ہی تھا جب اسے اپنے پیچھے گاڑی نظر آئی۔ اسے صبح سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ شہر میں تو اس نے اپنا وہم سمجھا، مگر اب اس ویران جگہ جہاں زیادہ آبادی بھی نہیں تھی، وہاں اسے دیکھ کر شاہ زیب کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ گاڑی والا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ شاہ زیب نے گاڑی روکی اور باہر نکل کر اس گاڑی کی طرف بڑھا۔ سامنے والی گاڑی میں سے ایک شخص اتر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شاہ زیب اس شخص کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کون ہیں آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں صبح سے؟ شاہ زیب نے سنجیدگی سے سامنے والے سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، کسی نے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھ دیا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے اگلے ہی پل بے ہوش ہوتے آگے کی طرف ایک شخص پر گر گیا۔ انہیں آرام سے گاڑی میں ڈال اور مطلوبہ مقام پر لے گئے۔ دوبارہ جب شاہ زیب کو ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھا۔ کمرہ اچھا خاصا فرنشڈ تھا اور وہ خود جہازی سائڈ بیڈ پر لیٹا تھا۔ سر کو جھٹکتے اس نے اپنے حواس قائم کرنا چاہے۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں موبائل اور کار کی چابیاں دونوں موجود تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسے اغوا کیوں کیا گیا تھا، کیونکہ یہ تو وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کا مقصد اسے نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے فون کرتے پلوشہ بیگم کو اپنی خیریت کا بتایا۔ رات گزر گئی تھی اور وہ لوگ یقیناً اس کے لیے پریشان تھے، کیونکہ آپ کی بے شمار مس کال آ چکی تھیں۔ ان کو اپنے لیٹ آنے کا بتاتے فون بند کیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ لاک تھا، اب تو وہ خود بھی جانا نہیں چاہتا تھا جب تک اسے اصل معاملے کی خبر نہ ہو جاتی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سردار صاحب؟ امید ہے ہماری مہمان نوازی پسند آئی ہو، شاہ نے کمرے میں آتے کہا۔ صوفہ دوسری سائڈ کو ہونے کی وجہ سے وہ شاہ زیب کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ شاہ زیب نے جانی پہچانی آواز پر حیرت سے سر اٹھایا اور پیچھے کی طرف دیکھا، مگر پیچھے دیکھتے ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ایسا ہی حال شاہ کا بھی تھا۔ شاہ زیب کے کہنے پر شاہ زیب ہوش میں آیا اور تیزی سے بڑھتے شاہ کے گلے لگا۔ اتنے عرصے بعد اپنے دوست کو دیکھ کر وہ بہت خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ یار یہ کون سا طریقہ ہے ملنے کا؟ اگر ملنا تھا تو فون کر دیتا، مجھے کڈنیپ ہی کروا لیا تو نے۔ شاہ زیب نے مصنوعی خفگی سے اسے چھیڑا۔ میں تجھے نذیر؟ شاہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر دھاڑ کر نذیر کو بلایا۔ جی ہاں۔ اگلے ہی لمحے نذیر چراغ کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ میں نے تمہیں کسے لانے کے لیے کہا تھا اور تم کسے لائے ہو؟ شاہ نے شاہ زیب کو معذرت ہوا نظروں سے دیکھتے سرد آواز میں پوچھا۔ سر یہی تو ہیں سردار شاہ زیب خان زادہ، بہرام خان زادہ کے بھتیجے۔ نذیر کے کہنے پر شاہ ششدر رہ گیا تھا، جسے وہ اتنے عرصے سے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب رہتا تھا۔ کون ہو تم اور میرے چاچو کو کیسے جانتے ہو؟ بہرام خان کا نام سن کر شاہ زیب کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے شاہ سے پوچھا۔ میں سردار شاہ عباس خاقان ہوں، عمر خاقان کا بھتیجا۔ شاہ کی بات پر شاہ زیب کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ آج خانزادہ حویلی میں شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خانزادہ اور خاقان قبیلے کی دوستی کا جشن۔ ہر چھوٹا بڑا فرد دونوں قبیلوں کا وہاں موجود تھا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی خوش تھا تو وہ تھے بہرام خان اور عمر خاقان۔ اسمند خاقان اپنے سب بچوں بہوؤں کے ساتھ وہاں موجود تھے، سوائے شاہ کے۔ شاہ کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ حویلی میں ہی رکا تھا۔ اس کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی، جس پر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے لندن بھیج دیں گے، جہاں اس کے اکلوتے ماموں رہتے تھے۔ شاہ زیب تو عمر اور ذیشان سے مل کر بہت خوش تھا اور خوشی خوشی سارے گھر میں چہکتا پھر رہا تھا۔ اب اس کے 2 چاچو اور ایک تایا جان بھی تھے۔ وہ بہت جلد عمر اور عباس خاقان سے گھل مل گیا تھا۔ ایسا ہی حال ذیشان کا بھی تھا۔ رانیہ ایک بات کا خیال رکھیے گا، ہم یونیورسٹی میں کبھی رائمہ کو بھی پسند کرتے تھے۔ اس بات کی بھنک بھی کسی کو مت لگنے دیجیے گا۔
عمر رانیہ کو حویلی کے ایک ویران گوشے میں لائے سمجھا رہے تھے، کیونکہ وہ انہیں رائما سے ان کی یونی کی باتیں کرتے سن چکے تھے۔ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ ان دونوں کی خوشحال زندگی میں ہماری وجہ سے کوئی بھی ناچاکی ہو۔ جو تھا وہ سب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم نہیں چاہتے وہ سب ہماری دوستی پر اثر انداز ہو۔ ان کی بات پر رانیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، مگر باہر کھڑے بہرام خان کی ذات زلزلوں کی زد میں تھی۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اتنا بے خبر تھا کہ اپنے دوست کے جذبات تک نہ جان سکا۔ اسے عمر پر غصہ نہیں آیا تھا، اسے نفرت بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیوں؟ کیا محبت کرنا عمر کا گناہ تھا؟ انہیں نہ بتانا اس کا جرم تھا، یا ان کی خوشیوں کی خاطر ان سے دور رہنا اس کی غلطی تھی؟ برا تو اسے اپنے لیے لگ رہا تھا۔ اگر وہ عمر کو اپنے دل کی بات بتا دیتا تو شاید وہ کبھی اتنی آگے نہ جاتا۔ وہ جس خاموشی سے آیا اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ وہ اپنے جان سے پیارے دوست کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اس راز کو راز رکھنا چاہتا تھا تو وہ کبھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھانے دے گا۔ جشن بخیر و عافیت گزر گیا تھا۔ ان کی زندگی میں بہار کی آمد ہو چکی تھی۔ شاہزر کو اسفند خاقان نے لندن بھیج دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ وہیں سے اپنی تعلیم بھی حاصل کرے۔ یہاں کی آب و ہوا اسے راس نہیں آتی تھی، وہ بار بار بیمار پڑ جاتا۔ خانزادہ اور خاقان قبیلے اب یکجاں اور دو قلب بن گئے تھے، جو ایک دوسرے کی خوشی میں خوش اور دکھ میں غمگین ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی عید کا دن خانزادہ حویلی میں گزرتا تو شب بارات کی عبادتیں خاقان حویلی میں ہوتی۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ شاہزیب اور شاہزر 6 جبکہ ذیشان 4 اور دلکش 1.25 سال کی ہو چکی تھی۔ ان کی ان خوبصورت شاموں میں ایک شام ایسی بھی تھی جو بہرام خان کی زندگی کا حاصل ٹھہری۔ وہ سارا دن قبیلے کے کاموں میں گزار کر کچھ ہی دیر پہلے واپس آیا تھا۔ مورے، بھابو، رائما کہاں ہو یار آپ لوگ؟ لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر اس نے آوازیں دیں۔ جواب نہ ملنے پر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر وہاں ان سب کو پا کر حیران رہ گیا۔ رائما کیا ہوا تمہیں؟ رائما کو نڈھال سا بستر پر لیٹا دیکھ وہ ان سب کے خوشی سے دھمکتے چہرے نہ دیکھ سکا۔ مورے، پلوشا بھابھی، کیا ہوا ہے رائما کو؟ رائما کا ہلکا سا مسکرانے پر اس نے پریشانی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بھائی یہ تو اب آپ کو رائما ہی بتائے گی، کیوں مورے؟ پلوشا بیگم نے شرارت سے مسکراہٹ دباتے کہا۔ بالکل، چلو پلوشا بہو، ہم تو چلیں۔ جہاں آرا بیگم کہتے پلوشا بیگم کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ رائما یارا بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ میری پریشانی سے جان نکلے جا رہی ہے تو آپ سب مسکرائے جا رہے ہیں، بہرام نے رائما کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ وہ دراصل 2 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آج بھی میں نیچے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مورے نے حکیم صاحب کو بلایا تھا تو انہوں نے کہا۔ رائما ساری بات بتائی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بتائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کتنی بار تمہیں کہا اپنا خیال رکھا کرو مگر تم میری کوئی بات نہیں مانتی۔ بہرام خان کا دل اس کی بات پر بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ اس کی محبوب بیوی تھی جسے ذرا سی بھی تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ بابا بننے والے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ان کو خیال نہ رکھنے پر لیکچر دیتا، رائما نے جلدی سے بتاتے سر جھکا لیا۔ میں بابا؟ کیا کہا تم نے؟ میں بابا بننے والا ہوں؟ کوئی ہوگا اب جو مجھے بھی بابا جان بولے گا۔ رائما کو بے یقینی سے دیکھا جس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ تھینک یو سو مچ رائما، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ تھینک یو سو مچ، بہرام نے رائما کو زور سے خود میں بیچتے کہا۔ رائما مجھے نہ بیٹی چاہیے جو بالکل تمہارے جیسی ہو، معصوم سی پریوں جیسی۔ پھر میں اس کی شادی شاہزیب سے کروں گا۔ اس طرح شاہزیب ہمیشہ کے لیے میرا بیٹا بن جائے گا، اور نہ اس کا نام ہم آبدار رکھیں گے، آبدار بہرام خان زادہ۔ وہ اسے ساتھ لگائے مستقبل کے حسین خواب سجانے لگا تھا۔ رائما کی پریگنینسی کے بعد تو بہرام نے اسے ہتھیلی کا چھانا بنا لیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس کے ہر قدم کے نیچے اپنا دل بچھا دیتا۔ سارے گھر والے ہر وقت رائما کے آگے پیچھے پھرتے، اس کے کھانے پینے سونے جاگنے کا خیال رکھتے۔ عمر کو جب سے پتہ چلا تھا وہ بھی خوشی سے جھومتا پھر رہا تھا۔ اس کے دوست کو اللہ نے اتنے عرصے بعد خوشی کی خبر دی تھی۔ اس خبر پر خان زادہ اور خاقان دونوں حویلیوں میں خوشیوں کی بہاریں چھا گئی تھیں۔ مگر جس طرح بہار کا موسم ہمیشہ نہیں رہتا، باغ کو خزاں کا موسم بھی گزارنا پڑتا ہے، ٹھیک اسی طرح زندگی میں بھی ہمیشہ خوشیوں کا دور نہیں رہتا۔ حاسدوں کی بری نظر بہت جلد ان دونوں حویلیوں کی رونقوں کو کھا گئی۔ رائما کی پریگنینسی کے آخری دن چل رہے تھے۔ بہرام کو ضروری کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑ گیا۔
رائمہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے، ویسے بھی آج کل اس کا دل عجیب و غریب وہموں کا شکار رہنے لگا تھا، مگر بہرام کو اپنی فیکٹری کے ضروری کام کی وجہ سے جانا پڑا۔ اس نے رائمہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جائے گا۔ شاہ زیب صبح سے ضد کر رہا تھا کہ اسے دلکش کے ساتھ باہر جا کر کھیلنا ہے، مگر کوئی اس کی بات مان کے نہیں دے رہا تھا۔ باہر ہر طرف بادلوں کا راج تھا، کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ اس نے صدام خان سے کہا کہ اس کی سفارش کرے، مگر وہاں سے بھی صاف انکار سننے کو ملا۔ اس کے پاس بس اب ایک ہی راستہ تھا، اس کے چاچو، اس کے بیسٹ فرینڈ جو اس کی ہر ضد ماننا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ ہیلو چاچو، اس نے سب سے چوری کمرے میں جا کر بہرام کو فون کیا۔ جی چاچو کی جان۔ وہ جانتے تھے اب وہ انہیں بس گھر والوں کی شکایت کرے گا۔ چاچو یار جلدی واپس آ جائیں، مجھے آپ کے گھر والے بالکل نہیں پسند، آپ کے علاوہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ وہ ان کی توقع کے عین مطابق شروع ہو چکا تھا۔ چاچو کے شیر، چاچو گھر آ کر ان سب کو پوچھیں گے جو میرے شیر کو تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے پچکارا تھا۔ ہاں پھر ہم مل کر کرکٹ کھیلیں گے، صرف آپ اور میں، اور کسی سے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ چاچو، اس نے خاموشی محسوس کر کے انہیں پکارا۔ عمر، تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہارے ہاتھ میں گن کیوں ہے؟ دوسری طرف سے وہ سامنے کسی سے بات کر رہے تھے۔ گن کے نام پر اس کا سارا دھیان دوسری طرف ہونے والی گفتگو کی طرف تھا۔ دیکھو عمر، گن نیچے کرو، گولی چل سکتی ہے یار، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شاہ زیب بہرام کی آواز سن کر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس کے چاچو خطرے میں تھے اور عمر چاچو کو گن نیچے کرنے کو کیوں کہہ رہے تھے؟ اس سے پہلے وہ کسی کو بتاتا گولی چلنے کی آواز آئی تھی، جس کے بعد دوسری طرف صرف تکلیف دہ کراہوں کی آواز آ رہی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ وہ بھاگتے ہوئے باہر گیا، جہاں اس کی پلوشہ بیگم اور رائمہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ مورے وہ چاچو، اس نے اپنے حواس قائم رکھنے کی کوشش کی مگر اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے شاہ زیب، تمہارا رنگ کیوں زرد پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے بیٹے کا زرد چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ مورے چاچو، گولی، وہ ان کے پاس آتے بے رب جملے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر ان دونوں کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر گیا۔ رائمہ نے فون پکڑتے بہرام کا نمبر ملایا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف سے فون نہ اٹھانے پر اس کا دل زور سے دھڑکا اور بے ساختہ انہیں تکلیف کا احساس ہوا۔ دیدہ، انہوں نے رائمہ کو چیختے دیکھا تو ملازمہ کو بلاتے انہیں ان کے کمرے میں بھیجا اور خود ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ اسلام آباد کے قریب ایک سردار نے کیا دوسرے سردار کا بے رحمانہ قتل۔ دونوں سرداروں کا تعلق خیبر پختونخوا کی وادی کمراٹ سے ہے۔ ابھی قتل کا مقصد سامنے نہیں آیا، مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اسکرین پر موجود ہون میں لت پت بہرام کی تصویر دیکھ کر وہ شاہ زیب اپنے ہوش و حواس گنواتے وہیں ڈھیر ہو گیا۔